अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। दीवान गालिब पेश कर रहा हूँ, यानी मुश्किल अल्फाज के मानी और अपनी बसात के मुताबिक मुख्तसर तशरीह के साथ। और आज उसकी गज़ल नंबर 2 देखेंगे हम। और देखते हैं हम, पहले उसके पूरी गज़ल तो नहीं, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है, तो 3-4 अशार देखते हैं पहले कि जुज़ कैस और कोई ना आया बरूए कार, सहरा मगर बतंग ये चश्मे हसूद था, आशुफ्तगी ने नक्शे सवेदा किया दुरुस्त, ज़ाहिर हुआ कि दाग का सरमाया दूध था ख्वाब में ख्याल को तुझसे मामला, था ख्वाब में ख्याल को तुझसे मामला, जब आँख खुल गई न ज़यां था न सूद था, लेता हूँ मकतबे गमे दिल में सबक हनूज, लेकिन यही कि रफ्त गया और बूट था। ये 4 अशारी हमें काफ़ी हैं। चलते हैं पहले शेर में कि जुज कैस और कोई ना आया बरूए कार। जुज कैस यानी मजनू के अलावा, कैस का कैस का दूसरा नाम जो है वो मजनू, मजनू का दूसरा नाम असल नाम जो है वो कैस था। और कोई ना आया बरूए कार, कार फरमा अमल में मसरूफ सरगर्म अमल, नहीं जुज कैस और कोई ना आया बरूए कार, यानी मजनू के अलावा कोई जो है अमल में मसरूफ नहीं था। यानी ज़ाहिर तो मतलब यही बनता है। सहरा मगर तंगी चश्मे हसूद था। सहरा आप जानते ही हैं, तंगी चश्मे हसूद, हसद करने वाली आंख की तंगी की तरह, यानी सहरा जो है वो हसद करने वाली आंख की तंगी की तरह था। ज़ाहिर तो अल्फाज के मानी यही हैं, आगे चल के तशरीह देखेंगे। और दूसरा शेर है कि आशुफ्तगी ने नक्शे सवेदा किया। आशुफ्तगी परेशानी, नक्शे सवेदा दिल का स्या नुक्ता, और दुरुस्त आपको सही करना। और ज़ाहिर हुआ कि दाग का सरमाया दूध था, यानी दाग यानी जख्म निशान, और सरमाया सरमाया और दूध धुआं। इसी तरह तीसरा शेर, तख्वाब में ख्याल को तुझसे मामला, जब आँख खुल गई न ज़या था न सूद था। तो तख्वाब में ख्याल को तुझसे मामला, इसमें तो ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं है। जब आँख खुल गई न ज़या था न ज़या, मलाल सूद रंज, यानी रंजो मलाल, ज़या सूद, सूदो ज़या इसका कहा जाता लफ्ज़। तो यह ज़या और सूद को आगे पीछे जो है वो शेर के वज़न के तौर पे जो है वो लाया गया है। वैसे तो सूदो ज़या कहते हैं, कहा कहते हैं हम लोग। तो लेता हूँ मकतबे गमे दिल में सब हनूज, हनूज अभी तक, इस वक्त तक। मकतब आपको बताइए जो है वो अब दसगाह जो है उसको कहा जाता है, गमे दिल, दिल का गम। और लेकिन यही कि रफ्त रफ्त बूद माजी गुजरा हुआ, जाना और फना होना, फौत शुदा फरामोश शुदा, रफ्त गया और बूद था, यानी माजी और गुजरा हुआ, यानी रफ्त बूद यही कहा जा सकता है कि फना होना यानी फौत शुदा, जो गुजर चुका हो, जो फरामोश हो चुका हो। तो ये हैं कुछ अल्फाज के मानी जहाँ तक। और बाकी आप ले सकते, डिक्शनरीज हैं, इंसाइक्लोपीडिया है फ़ारसी और उर्दू का। गालिब की अगर मानी आपने देखने हैं तो फिर फ़ारसी और उर्दू दोनों के जो है इंसाइक्लोपीडिया आपको सामने होने चाहिए। जी, तो ये थे मुश्किल अल्फाज के मानी। चलिए अब इसकी तशरीह करने की कोशिश करते हैं, कि समझने की कोशिश करते हैं कि अशार में गालिब ने क्या कहा है कि जुज कैस और कोई ना आया बरूए कार, कि उम्रें गुजर गई, कैस के सिवा किसी दूसरे आदमी ने जुनून इश्क में नुमायाँ हसीद हासिल नहीं की, और इसकी तरह सहरा गर्दी में उम्र नहीं गुजारी। इससे मालूम हुआ कि सहरा भी वुसत के बावजूद, सहरा मगर बतंगी ये चश्मे हसूद, तो बड़ा कमाल जो लफ्ज़ उन्होंने लिखा है कि हसद करने वाले शख्स आंख की तरह तंग था। यानी लगता है अगर कैस के अलावा अगर किसी ने और कोशिश नहीं की तो वो लगता है कि इसकी सहरा अपनी वुसत के बावजूद हासद करने वाली जो हासद होता है उसकी आंख की तरह है। यानी चश्मे हासद जो है उसकी आंख की तरह तंग नजरी,
جب تک تنگ نظری نہیں ہوتی بندہ حاسد نہیں بنتا. یعنی حسد بندہ تبھی کرتا ہے کہ وہ اپنی سوا، حاسد جو ہے اپنی سوا ہر شخص کی نعمت کا زوال چاہتا ہے. وہ کسی کو پھلتا پھولتا دیکھنا اسے گوارا نہیں ہوتا. تو غالب یہی کہتے ہیں کہ صراط دیکھنے میں کتنا ہی وسیع اور کشادہ کیوں نہ ہو، لیکن جب ہم یہ حقیقت پیش نظر رکھتے ہیں، کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیس کے سوا کوئی اور فرد جنہوں نے عشق کی سرگشتگی میں صحرا کے اندر نہ پہنچ سکا، تو معلوم ہوا کہ صحرا چشم حاصل کی طرح تنگ ہے، یعنی تنگ نظر ہے. وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی اور آئے، یعنی وہاں کسی دوسرے کو قدم رکھنے کے لیے جگہ ہی نہیں مل سکی. یعنی مختصر سا مطلب اس کا میرے خیال میں یہی بنتا ہے. باقی آگے تفصیل آپ لوگ بہتر جاننے والے ہیں. اگلا شعر ہے کہ آشفتگی نے نقش سویدہ کیا درست، ظاہر ہوا کہ داغ کا سرمایہ دودھ تھا. اب عشق کی پریشانی کے باعث دل سے، یعنی آشفتگی نے نقش سویدہ کیا درست، یعنی عشق کی پریشانی کے باعث دل سے آہ و فغاں کا دھواں اٹھتا رہتا ہے. اسی دھویں سے دل کے سیاہ نقطے کی صورت قائم ہو گئی. نقش سویدہ، وہ جو دھواں، نقش یعنی آشفتگی کی وجہ سے، عشق کی پریشانی کی وجہ سے، آہ و فغاں کی وجہ سے، دل کے اندر سے اٹھنے والی وہ جو کسک کی وجہ سے دل کے سیاہ نقطے کی، یعنی وہ جو ہے وہ جو دھواں اٹھتا رہتا ہے. یعنی یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے؟ جیسے میر نے کہا تھا کہ دیکھ تو جہاں دل کی جا سے اٹھتا ہے. تو یہ جو غم اور عشق کی آشفتگی سے جو دھواں سا اٹھتا ہے، اس نے سیاہ نقطے کی صورت اختیار کر لی. کہ جس معلوم ہے کہ جس مقام پر دھواں مسلسل لگتا رہتا ہے، میں دیکھا ہوگا کہ جہاں سے دھواں مسلسل، جہاں پر ٹکرتا رہتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے دھوئیں کا دیوار کے ساتھ یا کسی بھی یعنی ٹھوس جگہ کے ساتھ، تو وہاں پہ سہی پیدا ہو جاتی ہے. تو غالب کا ایک نزدیک بھی دل کا نقطہ یعنی سویدہ کی سیاہی آہ و فغاں کے اسی دھوئیں کا کرشمہ تھی. یعنی جو دل سے وہ جو دھواں سا اٹھ رہا تھا، وہ جو دل کے اوپر جو نقطہ سا بن گیا ہے، یہ اسی دھوئیں کا کرشمہ ہے کہ جو اس کی پریشانی اور آشفتگی میں مسلسل اٹھتا رہتا ہے. اسی صورتحال پر غالب اپنا عام مشاہدہ جو ہے، مطلب یعنی یہ کہ داغ کا اصل سرمایہ راس المال، یعنی یہ جو داغ دل ہے اس کا اصل راس المال جو ہے، اصل سرمایہ کیا ہے؟ دھواں ہی ہے. کیونکہ جس جگہ دھواں مسلسل لگتا رہتا ہے وہ جگہ سیاہ ہو جاتی ہے. شعر نمبر 3. تھا خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ، جب آنکھ کھل گئی نہ زیاں تھا نہ سود تھا. تو یہ بھی کمال شعر ہے، پہلا مصرع بھی کمال ہے کہ اے محبوب، عالم بیداری میں تو تیرے ساتھ عشق و حب کے معاملے کی کوئی صورت نہیں. البتہ تو خواب میں آ جاتا ہے تو خیال تجھ سے معاملے کی باتیں کرتا رہتا ہے. تا خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ، یعنی بظاہر تو تجھ سے ملنا ناممکن ہے، مگر اب جو تو خواب میں آتا ہے تو میرا جو خیال ہے وہ تجھ سے معاملے کی باتیں کرتا رہتا ہے. مثلا کبھی اپنے شوق کی فراوانی پیش کر دی، کبھی عرض کر دی کہ سچے جانبازوں سے بے تعلق نہ رہنا چاہیے، کبھی شوق وصال کے اظہار کر دیا. محبوب عالم خواب میں ایسی کس گزارش پر متوجہ نہیں ہوتا؟ محبوب جو ہے وہ عالم خواب میں، خواب کی حالت میں جو خیال میں اس سے بات کر رہا ہوں تو وہ ویسے متوجہ نہیں ہوتا، اور پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے اور خواب کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے. تو پھر شاعر پر واضح ہوتا ہے کہ نفع و نقصان یا سود و زیاں کی جو بات چیت ہو رہی تھی وہ تو خواب و خیال کی حیثیت رکھتی تھی. یعنی خواب بھی خواب تھا اور خیال بھی خیال خواب تھا. خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ، کمال ہی مسئلہ ہے. پھر حال میں آپ سمجھ آئی آپ کو کہ نہیں کہ تھا خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ، یعنی بظاہر تو میرا تیرے سے ملنا ممکن ہے، لیکن خواب میں تو آیا، اور خواب میں آنا بھی کیا ہے؟ خیال ہے کہ خواب میں تو آیا. تو میرے خیال نے خواب میں تجھے دیکھا، تجھ سے معاملہ کیا، تجھ سے اظہار عشق و محبت کیا، اظہار دل کیا، اپنا دل تیرے سامنے کھولا.
مگر تو متوجہ نہیں ہوا اور اسی اثنا میں میری آنکھ کھل گئی۔ تو پھر مجھ پہ واضح ہوا، جب وہ سلسلہ خواب ٹوٹا تو واضح ہوا کہ نفع نقصان جب آنکھ کھل گئی، نہ زیاں تھا نہ سود تھا۔ یہ سود و زیاں کی جو بات ہو رہی تھی خواب میں، وہ تو خواب و خیال کا سا تھا، یعنی خواب تھا یا خیال تھا، ایک جیسی اذیت ہے کہ عالم بیداری میں تو کوئی معاملہ ہی پیش نہیں آیا، لہذا سود و زیاں کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ سود و زیاں کیسا پھر، ایک خواب تھا یا خیال تھا، یا خواب میں خیال تھا یا خیال میں خواب تھا۔ اس سے آگے آپ خود سمجھ لیجئے۔ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ محبوب کے ساتھ جو معاملہ پیش آئے اور عیش و راحت یا رنج و ملال کی جن واقعات سے سابقہ پڑا، ان کا متعلق کہا جاتا ہے کہ عالم خواب میں خیال کے کرشمے تھے، یعنی جو خیال میں دیکھتا رہتا تھا، جو خیالوں میں جو پلاؤ پکتے تھے، وہ خواب کا عالم خواب میں آئے۔ جب آنکھ کھل گئی تو عیش و راحت اور رنج و ملال یعنی سود و زیاں میں سے تو کچھ بھی نہ رہا، یعنی حقیقت تو نہ تھی، کھلی آنکھ تھی تو خیال میں تھا، اور آنکھ بند ہوئی تو خواب میں تھا، کیونکہ خواب کی تمام باتوں کا اثر آنکھ کھلتے ہی زائل ہو جاتا ہے۔ میرے خیال میں مجھے امید ہے کہ میں کچھ بیان کر سکا ہوں اس شعر کو۔ آگے چلیے جی، شعر نمبر 4، کہ لیتا ہوں مکتب غم دل میں سبق آموز، لیکن یہی کہ رفت گیا اور بود تھا۔ یعنی میں غم دل یعنی عشق کے مکتب میں ابھی پڑھنے لگا ہوں، اور میرا سب بالکل ابتدائی حالت میں ہے، یعنی ابھی تک رفت گیا اور بود تھا یاد کر رہا ہوں۔ مطلب یہ کہ عشق کی درسگاہ میں ابھی میں مبتدی اور نو آموز ہوں، قدم آگے بڑھے گا اور تعلیم کے ابتدائی درجوں سے ترقی کرتا ہوا اوپر کے درجوں میں پہنچوں گا تو خدا جانے کیا کفیت رو روا ہوگی۔ لیتا ہوں مکتب غم دل میں سبق، ابھی میں ابتدائی سبق حاصل کر رہا ہوں مکتب عشق میں، یہی ابتدائی گیا اور بود تھا، یعنی جانا اور آنا۔ اور اس کی ابتدائی حالت کے متعلق عرفی نے بھی اپنی ایک نہایت عمدہ شعر میں کہا ہے کہ عشق می خانم و می غریب زار، طفل لا دانم و اول سبق است، یعنی میں عشق کا درس لے رہا ہوں اور زار زار رو رہا ہوں، گویا کہ میں ایک بچہ ہوں اور یہ میرا پہلا سبق ہے۔ اس میں خوبی یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو آزاد پھرتے پھرتے مکتب میں بٹھا دیا جائے اور وہ پابند ہو جاتے ہیں تو پڑھتے پڑھتے رونا شروع کر دیتے۔ غار و عرفی دونوں نے عشق کی ابتدائی کفیت پیش کرنے کے لیے درسگاہ سے مثالیں لی ہیں، لیکن اس کے سوا دونوں شعروں میں کوئی یکساں نہیں۔ عرفی کے شعر سے واضح ہوتا ہے کہ اس نے جو پہلا سبق پڑھا وہ عشق کا تھا، غالب ہم عشق کی صرف ابتدائی کفیت پیش کر رہے ہیں۔ یعنی عرفی کہہ رہے ہیں کہ میں پہلا جو سبق جو پڑھا ہے اس پر بچے کی طرح، جیسے بچے کو اسکول میں پہلے دن بھیجا جائے تو وہ پریشان ہو کر سبق سے رونے لگتا ہے، میں بھی عشق کا سبق لے کر اس پہ رو رہا ہوں۔ غالب کہتے ہیں لیتا ہوں مکتب غم دل میں سبق، کہ میں تو ابھی ابتدائی اسباق پہ ہوں، ابھی تو میں الف بے پہ ہوں، یعنی ابھی تو میں آپ کے مقام پہ ہوں، تم اور تو بعد میں آنا ہے، ابھی تو عین ہی نہیں ہوں عشق کا ملا، شین اور کاف تو بات کی باتیں ہیں، ابھی تو میں صرف ابتدائی کیفیت جو ہے اسی کے اندر ہی سبق جو ہے وہ لے رہا ہوں۔ تو یہ تھی مختصر تشریح۔ اشعار دوبارہ سے ایک دفعہ پڑھتا ہوں، مجھے امید ہے اب آپ کو جتنا کچھ میں نے کہا اس میں اب تشریح کی ضرورت نہیں رہے گی، اب ڈائریکٹلی اس کا مطلب سمجھ پائیں گے کہ جز کیس اور کوئی نہ آیا بروئے کار، صحرا مگر پتنگی چشم حسود تھا، اشفتگی نے نقش سویدا کیا درست، ظاہر ہوا کہ داغ کا سرمایہ دود تھا، تا خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ، جب آنکھ کھل گئی نہ ضیاء تھا نہ سود تھا۔
اور لیتا ہوں مکتب غم دل میں سبق ہنوز، لیکن یہی کہ رفت گیا اور وہ تھا۔ یہ تھی غزل نمبر 2 کے پہلے اشعار 1 تا 4۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر اس سے غزل کو مکمل کریں گے، اجازت دیجیے۔ اور اسی شعر کے ساتھ کہ ہوگا کوئی ایسا بھی کہ غالب کو نہ جانے، شاعر تو وہ اچھا ہے پہ بدنام بہت ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔